शंघाई तामन तंजीम में मोदी ने पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की, मगर खुद को आलमी शर्मिंदगी और हुज़मियत का सामना करना पड़ा, जबकि फील्ड मार्शल को दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सराहा गया। इसी दौरान पाकिस्तान तूफानी बारिशों और दरियाओं के बखराव से लरज उठा, शदीद नुकसानात हुए और फिर मुल्क भर में आने वाले ज़ल्ज़लों ने कौम को सहमा दिया। अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ले ने मजीद क़यामत ढा दी, जहां 1500 से ज़ायद अफराद ने जान की बाजी हारी और हजारों जख्मी हो गए, जिस पर आलमी तंजीमें फौरी इमदाद के लिए मुतहरक हुई, मगर जानी और माली नुकसान के खदशात हर लम्हा बढ़ते जा रहे हैं। हकीकत ये है कि दुनिया की कुदरत के साथ छेड़छाड़ का खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है, और अगर डैम फौरी तौर पर ना बने तो ये इंतकाम कुदरत यूं ही जारी रहेगा। आलमी बरादरी को चाहिए कि पाकिस्तान में डैमों की तामीर के लिए फौरी और अमली इक़दाम करे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स का अंदर, मैं हूं ज़ुहैब भट्ट। शंघाई तावन तंजीम ने मोदी ने पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की और गुज़िश्ता कई बार की तरह इस बार भी मोदी को मुंह की खानी पड़ी और आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना उसको करना पड़ा। वहीं पे हम जिक्र करें तो फील्ड मार्शल साहब को जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ अच्छे से निपटने पे भी पिजराई का जो है वहां पर उनको मिली और बहुत उनकी तारीफ हुई। अगर हम तारीफ की बात करें, साथ ही एक अफसोसनाक खबर यह कि पाकिस्तान को इस वक्त जो कुदरती आफात ने घेरा हुआ है, पहले शदीद सैलाब की नजर जो है हमारे कई आफात जो है को सामना करते हुए कई माल और जान का नुकसान करना पड़ा। उसके बाद जल्जले ने जो है वो झटके जो है देने शुरू कर दिए। जल्जले की बात करते हैं तो जल्जले हिंदुकश पहाड़ी जो सिलसिला है वहां से पाकिस्तान की तरफ जो है उसने कई शहर उसके मुतासर किए, जिसमें इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, मरी। और अगर हम जिक्र करें इसकी जो रेंज थी वो अफगानिस्तान में भी गई है, जहां पे पाकिस्तान के ज्यादा जो है जानी नुकसान हुआ जल्जले से, जहां पे 800 के करीब जो है हलाकतें हैं और 2500 के करीब जो है जख्मी भी हुए। साथ साथ अगर हम इसका जिक्र करें तो कुदरती आफात ने पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है इसको मुतासर जो किया है, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफी जाज बलोच साहब मौजूद हैं, एडिटर कोऑर्डिनेशन की खबरें में। सर, ये बड़ा गंभीर सा मामला बना हुआ है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बट साहब, बड़ा आपने मल्टीपल किस्म का इंट्रो दिया है, इसमें काफी सारी चीजें। शुरू करते हैं जनाब SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई ताउन तंजीम। एक बात याद रखें कि पूरी दुनिया में गुज़श्ता सदी के जो इब्तदाई थी, अवाइल थे, 1914 में पहली जनाब जंग अजीम हुई, तो पूरी दुनिया ने सोचा कि हमारे पास अमन के लिए कोई इदारा होना चाहिए, जो दो मुल्क आपस में लड़ रहे हो तो उनको थोड़ा सा संभालें, रोकें। तो उस वक्त जनाब अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा बनी थी, UNO था, बाद में वो UN हो गई, और इसी तरीके से दूसरी जंग अजीम हुई, उसमें भी UNO का किरदार रहा सालसी में। लेकिन अब रिसेंटली क्या है कि जो नई सदी आई है, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा इसे उज़्वे मुअत्तल बन के रह गई है। वहां पर टोटल जो जनाब कब्जा है वो अमेरिका का है, और वो जो चाहे वो होता है, जो वो नहीं चाहता वो नहीं होता। दूसरा, पूरी दुनिया में डिस्बैलेंस है, 5 मुल्क है जिनको वीटो पावर है, पूरी दुनिया रोती रहे, तबाह होती रहे, कुछ होता रहे, इसराइल जुल्म कर दे, पहाड़ तोड़ दे, लेकिन अमेरिका आएगा, उसको वीटो करके चला जाएगा और उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। मतलब इस हद तक वो डिसबैलेंस है। तो एक आफाकी असूल है कि जब आप किसी को डिसबैलेंस कर देंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से जो इक्विलिब्रियम है, जो तवाज़ुन है, वो फिर कायम होता है। एक जगह से गड़बड़ हुई तो दूसरी जगह तवाज़ुन लाजमी कायम होना है। तो इस तवाज़ुन का जो आगाज किया है वो चीन ने किया है। चीन एक नई उभरती हुई दुनिया की बड़ी ताकत है, तो वो UNO से जनाब बिल्कुल मायूस है, उसने SCO बनाई है। SCO का ये 10वां 11वां 12वां इजलास था, ये जो अब हो रहा है। अब जनाब इसको एक तो मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में। अच्छा, सिंपली अब इसको थोड़ा सा इंडिया को भी इनवाइट किया गया, और इंडिया बड़े जोर शोर से गया। उसकी वजह क्या है कि आजकल अमेरिका के इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। उसके लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं। कहते हैं जनाब कि ट्रंप जो है वो जाती ईगो का शिकार है। उसने कहा जी कि मुझे नोबेल प्राइज के लिए नामजद करो, लेकिन अगर मोदी साहब प्राइज के लिए नामजद करते हैं तो उनका जो टोटल 20 साल 40 साल का एक जनाब मौक़िफ़ आ रहा है कि पाकिस्तान और भारत के जो मसाइल है वो कहते हैं हम दोनों हल करेंगे, किसी तीसरे को उसमें शामिल नहीं होने देंगे। अब अगर जंगबंदी में कहते हैं कि हाँ अमेरिका ने हमें जंगबंदी कराई है,
تو آگے انڈیا کا موقف رہتا ہی نہیں ہے, بالکل ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کو عالمی فورم پر لے جانا پڑے گا. ہم کشمیر کا مسئلہ حالانکہ انڈیا خود جناب اقوام متحدہ پر لے کر گیا تھا, لیکن اس کا نیا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں نہیں, کسی کی ثالثی قبول نہیں کریں گے, ہم آپس میں بات کریں گے. اس کا ذہن یہ تھا کہ یہ جناب ہم سے کمزور ہے بھارت, جب چاہیں گے اس کو مار پیٹ دیں گے, جب چاہیں گے اس پر جناب اس پر میزائل برسا دیں گے, جب چاہیں گے فوجیں بھیج کر. لیکن لے میں اس کے جناب دانت کھٹے ہو گئے. نمبر 1 یہاں سے اسے ناکامی ملی, اور دوسرا اب جو نیا فورم تھا کہ ایس سی او, اس کو بھی استعمال کرنا چاہا جناب بھارت نے. اس میں پاکستان کو جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے یا پھر ہماری اسٹریٹجی اچھی ہے, سفارتکاری ہے. اور سفارتکاری کون کر رہا ہے؟ دیکھیں میں تو بالکل سمپلی کہوں گا کہ آپ کے جناب آرمی چیف ہیں اس وقت, وہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر, ایز اے فیلڈ مارشل تو جو کام کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں. اب اگر جو نئی چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں وہ ایز اے ان کی جو مؤثر سفارتکاری ہے وہ آ رہی ہے سامنے. اچھا آپ دنیا میں جو بھی کہیں, حکومت خود کہہ رہی ہے ہائبرڈ نظام ہے, آپ اسے کچھ بھی کہیں, جمہوریت تو ہے نہیں, سیدھی سی بات, سمپلی بات ہے. تو ان کے لیے پرابلم بھی ہے. اب دیکھیں کہ وہ ایک آرمی چیف اور فیلڈ مارشل ہیں, وہ ایس سی او میں گئے ہوئے ہیں, لیکن ان کو پورٹ فولیو نہیں مل رہا. مطلب ان کو دنیا سے, چین سے کون بات کرے گا؟ شہباز بیچارے نے کیا کرنی ہے بات, تو صاحب زیر جناب ہمارے فیلڈ مارشل نے کرنی ہے. تو ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ جلد ہی انشاءاللہ ہمارے فیلڈ مارشل کو کوئی نہ کوئی پاکستان کا پورٹ فولیو مل جائے گا. پھر انہیں بیک بینچ پر بیٹھنا پڑے گا. ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں, وہ ریٹائرمنٹ تو وہ کہتے ہیں فوجیوں کی کبھی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی. بس بتائیں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ 10-15 سال کا پلان ہے, اس کو چھوڑیں, ہم جمہوریت کی بات نہیں کریں. آپ جو ٹاپک پر تھے اس پہ رہیں, آگے پیچھے نہ جائیں اور مجھے بھی نہ پھنسائیں, سخت باتیں مجھ سے نہ کروائیں. بات یہی ہے کہ وہاں پر جناب بھارت نے ہمیں جناب تھوڑا سا پکڑنے کی کوشش کی. ان کا موقف یہ تھا کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں, لیکن ہمارے جناب وزیر اعظم نے جو خطاب کیا اس نے اس نیریٹو کو ختم کیا. اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہوئی کہ اس کا جو اعلامیہ تھا ایس سی او کا, اس میں خوشدار واقعے کی بھی مذمت کی گئی, اس میں جناب ہمارا جو جعفر ایکسپریس تھی اس کی مذمت کی گئی. جو پاکستان کا ایشوز تھا کہ پاکستان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں انڈیا دہشت گرد کی دربار ہے اور بیرون ملک جناب اس کا حصہ ہے, اس کو کیا گیا. اور جو انڈیا چاہتا تھا کہ حکومتوں کو, پاکستان کو یہ کہے کہ ہم کوئی دہشت گردی کے سپانسرڈ ہیں, اس کو نہیں ملی. تو ایک بہت بڑی کامیابی, بہت بڑی کامیابی ملی ہے. اب آتے ہیں آپ کا دوسرا جو ٹاپک تھا کہ افغانستان اور پاکستان میں قدرتی آفات ہیں. پہلی بات تو یہ ایس سی او کی چونکہ بات ہو رہی ہے, آئسولیٹ ہو گئے. آج آپ نے خبریں میں خبر بھی چھاپی ہے کہ افغانستان, افغان جو طالبان ہیں وہ خود تھوڑا سا آئسولیٹ, اکیلے پن کا شکار. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ان کی پالیسیاں بڑی سخت ہیں اور وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ اس مرتبہ جب طالبان اقتدار میں آئے تھے تو ان سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ پہلے والے طالبان نہیں ہوں گے, لیکن وہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے, اپنی یونیورسٹیاں, مدارس, اس حوالے سے وہ اپنے آپ کو تنہا کرتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حالانکہ شروع میں انہوں نے جیکچر دیا ہے بچوں کے سکولز کا, تصاویر کھچائی گئی ہیں پردے کی, اور نہیں بہت زبردست ترقی ہو رہی ہے. دیکھیں پہاڑوں میں انہوں نے ریل چلا دی ہے, آپ تو ریل پہاڑوں میں نہیں چلا سکتے. وہ بڑے بڑے کارخانے لگا رہے ہیں, ان کا جو افغانی روپیہ آپ سے زیادہ مضبوط ہو گیا, ان کی اکانومی آپ سے مضبوط ہو گئی ہے. وہ جناب جنونیوں کی طرح اپنے ملک کی تعمیر و نو پر لگے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایس سی او یعنی ان کے جناب ہمسائے میں ایک بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہو جس میں پوری دنیا کے ممالک ہوں, پوری دنیا کے بارے میں فیصلے ہو رہے ہوں, اقوام متحدہ کے متبادل کا سوچا جا رہا ہو, جناب اس میں سوویت یونین, پیوٹن جیسے, چین اور ساتھ انڈیا, پاکستان اور پوری دنیا کے ہیوی ویٹس وہاں موجود ہوں, اور افغانیوں کو بلایا ہی نہ جائے. ان کو اس سمٹ پہ بلایا ہی نہیں 2-3-4 سال تو, لیکن بیچارے نقصان وہ بھگت رہے ہیں. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں, علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہا تھا کہ اگر ایک شخص بھوکا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے رزق کا حصہ کوئی اور کھا گیا ہے. ایک بات یاد رکھنا, یہ ہم سیلاب بھگت رہے ہوں یا یہ جو زلزلہ بھگت رہے ہیں, یہ ہمارے گناہ نہیں ہے, یہ کسی اور کا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. یعنی پوری دنیا نے, دنیا چھوٹا سا ایک گلوبل ولیج رہ گیا. اب یہاں پر آپ جناب جب زہریلی گیسیں خارج کرتے ہیں, جب انڈسٹریلائزیشن کے نام پر, تو آپ پورے کی پوری دنیا کا چہرہ مسخ کر دیتے ہیں. اور پھر فطرت کا وہی نظام ہے, ایکویلیبریم. تو اب آپ جناب جب ٹیمپریچر دنیا کا خراب کر دیں گے, اب جدید بحث یہ ہو رہی ہے, ایک تو ہم جناب کلائمیٹ چینج کے چکر میں یعنی موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصان کا ہم بھگت رہے ہیں. اب یہ جو زلزلہ ہے اس پر بھی باقاعدہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ بھی ایسے قدرتی آفت نہیں, جب آپ فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے
تو پھر آپ کو اس قسم کا زلزلہ آئے گا. یہ نیو اس پر باقاعدہ بحث شروع ہو گئی. کیا کہ جناب گلیشیئر سارے کے سارے ہمارے ملک میں موجود ہیں, ہمارے ملک میں اور ہمارے ہمسایوں میں موجود ہیں. وہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں, پوری جو پہاڑ ہے وہ اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہیں, اور جب پہاڑ جگہ تبدیل کریں گے تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ جناب پہاڑ جو ہے نا دھمکی ہوئی روئی کی طرح پھر اڑ رہے ہوں گے سلسال کی طرح. تو بات یہ ہے کہ اب اس کی سزا اب زلزلوں کی شکل میں آ رہی ہے, اور اتنا سخت قسم کا زلزلہ آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف ایڈیٹر صاحب اتنے ویجیلنٹ ہیں کہ رات کو لیٹ نائٹ جو ہے نا وہ یہ زلزلے کی خبر آئی, اور سب سے پہلے انہوں نے جناب انڈیکیٹ کیا, اور آپ روزنامہ خبریں تھا, ہم نے اس کو ایز اے سپر لنک شائع کیا. اچھا ابھی ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ کہاں ہوگا, ہم ڈر رہے تھے. کیوں؟ ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے, کہ یار ایک طرف ہم جناب سیلاب کے مارے ہوئے ہیں, اوپر سے یہ زلزلہ آ گیا اور اتنی کوئی بڑی تباہی ہو گئی تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. لیکن اسے اللہ کا شکر تو نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں افغانستان میں نقصان ہے یا پاکستان میں نقصان ہوا ہے, نقصان وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو اس مرتبہ پاکستان زلزلے سے بچ گیا, لیکن افغانستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت 1,500 ہلاکتیں ہو چکی ہیں, 1,500 ہلاکتیں ان کی ہو چکی ہیں, اور بڑی مشکل سے مطلب گزشتہ 50 سال سے وہ افغانی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں. اس مرتبہ انہیں 2 سال سے ایک چانس ملا تھا اپنے ملک کی تعمیر نو کے لیے. انہوں نے جو بیچاروں نے مکان بنائے تھے وہ بھی گر گئے. آخر میں 1 منٹ آپ کا لوں گا, صرف یہ بتا دیں کہ جو قدرتی آفات نے سیلاب پیدا کی, جو ماحول پیدا کیا ہے, آبی جارحیت بھارت کرتا ہے, اس میں پانی کے ریلے جو آ رہے ہیں, کیا اس چیز کی اس پوائنٹ کو پرومیننٹ نہیں کر رہے کہ ہمارے پاکستان میں ڈیمز کس قدر ضروری ہیں؟ ڈیم بہت ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا, وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کسی گھر میں آگ لگ رہی ہو نا تو ہمسایہ تماشا دیکھتا رہے, تو یہ آگ جو ہے نا کسی کا پیچھا کرتی ہے, پھر اس کے گھر میں بھی آگ لگے گی. بات یہ ہے کہ پاکستان یہ جو قیمت ادا کر رہا ہے یہ دنیا کی قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں, اور ڈیم بنانا آسان نہیں ہوتا. دیکھیں صدر ایوب خان کے دور میں 2 ڈیم بنے تھے, اس کے بعد آپ ڈیم نہیں بنا سکتے. حکومتیں بھی ایون کوشش بھی کریں تو 10-15 سال 20 سال کا بجٹ اپنے آپ کو اپنا پیٹ کاٹیں, اپنے بجٹ میں سے نکالیں, پھر بہت مشکل. تو پوری دنیا کو پاکستان کی طرف دیکھنا ہوگا, ہم قیمت ادا کر رہے ہیں, اور اگر وہ ہمارا خیال نہیں رکھیں گے, خاص طور پر ڈیمز بڑا پروجیکٹ ہے, ہمارے بجٹ سے بھی کئی گنا زیادہ ہے, تو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد حاصل کرنی ہوگی اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے. پاکستان میں ہمارے ہاں توازن لانا ہوگا, ہمیں جمہوری رویوں کے ساتھ ساتھ اکانومی اور خاص طور پر یہ ڈیزاسٹر ہے اس کو مینیج کرنا ہوگا. اب تک ہم نے کیا کیا ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنائی ہوئی ہے, NDMA جسے کہتے ہیں, وہ جناب مینجمنٹ کاغذوں کی سطح تک ہے. میرا خیال یہ ہے اس کو جب تک امپلیمنٹ نہیں کریں گے اور خاص طور پر ڈیم کی شکل میں ہم سامنے نہیں لائیں گے, اس وقت بہت سروائیول بہت مشکل ہوگا. بہت شکریہ. ہم اس وقت دنیا کا جو خمیازہ بھگت رہے ہیں, دنیا جو چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے, جو دنیا کا سائنسسٹ ہیں یا دنیا سائنسدان ہیں جو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں, اس کا خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے گلیشیئرز کے پگھلنے کی صورت میں. اور گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان جو نقصانات کا سامنا کر رہا ہے, اس کے لیے ہمیں امدادی جو ہے کاروائیاں عالمی سطح پر ضرورت ہے, کیونکہ ڈیم بنانا آسان نہیں. ڈیم ایک پورے ملک کا بجٹ ہے جو کھا جاتا ہے. اس لیے عالمی لیول پر عالمی تنظیموں کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان میں جو قدرتی آفات کے نتیجے میں نقصانات ہو رہے ہیں اس میں ڈیم بنانا کتنا ضروری اور کس قدر اہم ہے, اور اس کو کس قدر پریورٹیز پہ رکھنا ہوگا. مزید ایسی انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کا.